बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे बराह रास्त आप लोग इस वक्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। ये प्रोग्राम इस्तिखारा जो आप लोग रूटीन के साथ हर रोज़ ही देखते हैं, सुनते हैं, हमारी आप लोगों से मुलाकात रहती है इस प्रोग्राम के ज़रिए। और जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, जो आप लोगों के मसाइल, जो भी आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, उस हवाले से रहनुमाई के लिए उलमाए कराम जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो अब आपकी रहनुमाई करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमारा जो मोहब्बतों का सफ़र है प्रोग्राम के हवाले से इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। आप लोगों की कॉल्स भी साथ साथ शामिल प्रोग्राम में करते रहेंगे, आप लोगों के सवालात शामिल होते रहेंगे, आप लोगों के पैगामात भी हम तक पहुँचते रहते हैं। पैगामात की सूरत में 2-3 चीज़ें आप लोगों के लिए पेश की जाती हैं। नंबर 1 तो आप लाइव कॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और नंबर 2 अगर आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपने पैगामात भेजना चाहें या फिर ख़त के ज़रिए भी आपके सवालात, आपके पैगामात हम तक पहुँचते रहते हैं। ख़त के लिए जवाबी लिफाफे का साथ होना बहुत लाजिम है ताकि किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी ना पेश आए, आप लोगों तक वापस आपका जो ख़त है, आपका जवाब वो आसानी से पहुंच सके। तो प्रोग्राम के आगाज़ में एक मरतबा फिर बता दिया जाता है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। और जो भी हमारे देखने वाले, सुनने वाले हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी हवाले से, वो अपने तरीक़ेकार से आसानी से प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारे तमाम अहबाब की रहनुमाई के लिए हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, प्रोग्राम इस्तिखारा का मुकम्मल तौर पे आप माशाअल्लाह हिस्सा हैं। अब आपकी रहनुमाई के लिए हमारे साथ होते हैं नौजवान, मुमताज़ मोहतरम, खूबसूरत, अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद वक़ास अली खालिद क़ादरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला वक़ास साहब को खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, आप यकीनन ज़ियारत करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, आप अब आपकी रहनुमाई के लिए हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। जनाब इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद कासिम रसूल साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला अल्लामा साहब को भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो हमें मिलते रहते हैं, और मुकम्मल तौर पे हमारे उलमाए किराम की भरपूर ये कोशिश होती है कि आप अब आपकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस में की रोशनी में रहते हुए की जाए। बाकी सारी चीज़ें यकीनन वही इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिसके हाथ में तमाम निज़ाम है, कुदरत, और यकीनन वही सारे काम ठीक करने वाला है। तो हम अपनी जानिब से इल्तिजा, गुजारिशात उस बारगाह में पेश करते हैं, बाकी उस करीम की जानिब से ही करम होता है। तो आज भी इंशाअल्लाह आप लोगों की कॉल शामिल की जाएंगी प्रोग्राम के लास्ट में, आखिर में जब दुआ होती है, तो दुआ के लिए भी अहबाब जो है वो अक्सर कहते रहते हैं। बहुत से हमारे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, पिछले दिनों हमारे एक बहुत ही माशाअल्लाह मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने जो है वो अल्फाज का चुनाव करते हुए हमारे एक भाई साहब ने इजहार किया मेरे लिए, क़िबला अल्लामा वक़ास साहब के लिए, और हमारे मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स के एंकर प्रोग्राम होस्ट करते हैं इस्तिखारा, उनके लिए, उलमा के लिए। तो बहुत मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया, उनकी मोहब्बत को सलाम है, हम यकीनन सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन ना आपने अपना नाम लिखा कि आप कहाँ से, आपका ताल्लुक़ है, ना आपने ये बताया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका अपना नाम क्या है, और सिर्फ आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अगर आप अपना नाम लिख देते, अपने बारे में कुछ बता देते, तो हो सकता है हम आपको जवाब लिफाफे की सूरत में हम भी कुछ मोहब्बत का इजहार आप तक पहुँचाते हुए करते। और बहरहाल वो आपकी मोहब्बतें हमें मिली, बहुत फहरिस्त थी, बहुत, और उसको कुछ क़िबला वक़ास साहब ने भी ग़ालिबन पढ़ा और हमने भी उसको जो है वो पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। तो बहरहाल मोहब्बत करने वाले हर किसी रंग में होते हैं, हर रंग में ही उसको, उनको जो है वो कबूल करना चाहिए। तो बहरहाल हम आपकी मोहब्बत को, आपके प्यार को सलाम पेश करते हैं जी। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, आपके लिए दुआ कर सकते हैं। और देखने वाले जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हर किस्म की आँख रखते हैं देखने वाले, और उनके लिए भी सलाम है कि अपनी मोहब्बतें
وہ اس انداز میں ہم تک پیش کرتے رہتے ہیں۔ باقی رہی بات ہمارے پروگرام استخارہ کی، تو بحمداللہ ہماری پوری ٹیم کو، علماء کرام سمیت ہم سب کو یہ اعزاز اس لیے حاصل ہے، ہو سکتا ہے کہ میں خود اس چیز کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنا عرصہ ہو گیا اس پروگرام استخارہ کو، یہاں پر جتنے بھی اب آپ آتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، الحمدللہ وہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سارے معاملات ہوتے ہیں، نہ کسی چیز کا مطالبہ کبھی پہلے ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور نہ ہونے کی یا کرنے کی کوئی ضرورت کسی حوالے سے آن پہنچی ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں سے، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے، حدیث پاک میں سے، وظائف درود پاک میں سے آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، طریقہ کار ضرور بتایا جاتا ہے، وقت ضرور بتایا جاتا ہے، باقی بس وہی بات ہے کہ کرنے والی ذات فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس حوالے سے ہم خود کو ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی ایسا ویسا کسی قسم کا مسئلہ، کوئی پریشانی یا کوئی ٹینشن نہیں ہے جو یہاں پر اس پلیٹ فارم میں آتا ہے۔ وہ بے شک کسی بھی حوالے سے بہت بڑا کوئی جو ہے وہ عہدہ کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن یہاں پر سبھی برابر ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں۔ ان کی رہنمائی اسی حوالے سے قبلہ وقاص صاحب، علامہ قاسم صاحب اور تمام علماء کرام صاحب کی جانب سے کی جاتی ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بالکل سلطانی صاحب آپ نے بجا فرمایا، اور جو سننے والے ہیں اس پروگرام کے مستقل جو کہ ناظرین میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور دیکھنے والے ہر قسم کے انداز میں ہر طرح کی وہ آنکھ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بڑی محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، کچھ لوگ اصلاح کی بات بھی کرتے ہیں، کچھ تنقید بھی کرتے ہیں، سب چیزیں ملا جلا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ہر بات ہر کسی کو پسند آئے، ضروری نہیں کہ ہر انداز ہر کسی کو پسند آئے، اس لیے کہ ہر کسی کی پسند اپنی اپنی ہے۔ ممکن ہے جو چیز مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے سلطانی صاحب وہ آپ کو اچھی نہ لگے، یہ ایک اپنا مزاج ہوتا ہے ہر کسی کا، اور ضروری نہیں کہ مجھے کوئی اچھا لگتا ہے، کسی کی تحریر اچھی لگتی ہے، کسی کی تقریر اچھی لگتی ہے اور وہ آپ کو بھی لگے، ضروری نہیں کہ جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ مجھے بھی لگے۔ اس لیے ہر کسی کا اپنا سوچنے کا انداز جدا ہوتا ہے، ایک جو لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مگر ہر کوئی اپنا اچھا جذبہ رکھتا ہے۔ وہ اصل بات ہے، جذبہ اچھا ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور اخلاص اور نیت میں شفافیت ہونی چاہیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ استخارہ پروگرام یہ آپ لوگوں کا اپنا پلیٹ فارم ہے، آپ لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں اور ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کرم نوازی فرماتی ہے، ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ کو وظائف بھی بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی طرف اور آقا اسلام کی محبت کی تعلیمات کی طرف آپ کو لے کر آتے ہیں، تاکہ ہمارا تعلق اس ذات کے ساتھ جڑے جن کے ساتھ تعلق جڑے گا تو دنیا میں بھی ہمارے لیے بقا ہے، نجات ہے، اور عقبہ اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر اور بھلائی کی خبریں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، اور آپ لوگوں کو ایک خوف اور ڈرانے کی بجائے یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں کہ آپ پر یہ ہوا، آپ پر وہ ہوا، یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے، یہ باتیں کرنا یہ سب سے آسان ہے، یہ سب سے زیادہ آسان باتیں ہیں، مگر ہم آپ کو لے کر آتے ہیں کہ ان چیزوں سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھیے۔ زندگی ابھی پڑی ہے، لمحات ابھی باقی ہیں، تمنا ابھی جاگ رہی ہے، امید کا دیا اب بھی روشن ہے، تو اس لیے ہم آپ کو ایک سٹیپ آگے لے کر چلتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں اور محبت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ایسی ہی انسان کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کریں۔ بالکل ایسے ہی بجا فرمایا آپ نے، اور ہم تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش کرتے رہتے ہیں کہ خدا را آپ لوگ ان تمام معاملات سے باہر نکل آئیں۔ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی آپ لوگوں کو ہو تو سب سے بڑا حل بندہ مومن کے لیے فقط اس کی رب کی بارگاہ میں سجدہ ہے، اور جب انسان بارگاہ ربوبیت میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو بہت سے معاملات اس کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، آسانی کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں۔ بس یہ ہمارے ہاں لوگوں کا ایک کنسیپٹ ایسا ہو چکا ہے، مطلب کوئی بھی اٹھ کر کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ بہت جلدی سے اس چیز کو دیکھیں مسائل سلطانی صاحب اس سماج میں ہیں، اب کوئی شخص پریشان ہے تو اس کو آپ جو بھی کہیں گے وہ مان لے گا، اور اصل چیز بتانا یہ آسان ہے کہ بتا دیا کہ آپ کو یہ مرض ہے۔ آپ کو مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ آپ کو کینسر ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دل کی پرابلم ہے، چلے کہہ دیا۔ آپ کو پرابلم سننے کے بعد آپ گھر بیٹھ جائیں گے تو کیسے حل ہوگی؟
اور کیسے مسائل ٹھیک ہوں گے. اصل چیز ہے اس کا حل کرنا. بتانا تو آسان ہے. ہم کہتے ہیں کہ تشخیص ہو اور تشخیص قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو. قرآن پاک کی آیات کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے اپنے دردوں کو, اپنی کمزوریوں کو, اپنے مسائل کو, اپنی الجھنوں کو کیسے آپ نے دور کرنا ہے. بجائے بالکل پابندی صوم و صلات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں بالکل آپ کے لیے ضروری ہیں وہ قبلہ علامہ قاسم رسول صاحب سے ہم گزارش کریں گے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں, لوگ کہتے رہتے ہیں خیر و برکت کے لیے, اطمینان کے لیے, دلی سکون کے لیے, زندگی میں سکون کے لیے بہت سی چیزیں, مطلب نماز قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساری چیزیں جو اب بالکل ضروری ہیں وہ سب ان میں سے کچھ ہمارے ناظرین کے لیے اور رہنمائی فرماتے ہوئے آپ اپنے انداز میں اب آپ تک کچھ وظائف ضرور پہنچائیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جی بالکل جس طرح بات چل رہی تھی پروگرام کے حوالے سے کہ لوگوں کا پیار ہے, کہ جس طرح لوگ اپنے پیغامات, اپنی التجائیں, اپنی گزارشات بھیجتے ہیں, اور خصوصاً اس پروگرام میں جتنے علماء تشریف لاتے ہیں, جتنے یہاں پہ اینکر حضرات تشریف لاتے ہیں, ان کا پیغام پہنچانا, لوگوں کو ان کا پیغام پہنچانا ایک سن کے اس پروگرام کے لیے ایک اچھی بات ہوتی ہے, وہ خوشی کی بات ہوتی ہے. دیکھیں اختلاف تنقید وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کام چل رہا ہو, کام ہو رہا ہو. میں تو اکثر یہی سنتا آیا ہوں کہ جو کام کرتا ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کسی پہ تنقید کرے, اور جو تنقید کرتا ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کام کرے. تو جو کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا جملہ آپ نے بولا, جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں کہ تنقید کا جواب دیں. بالکل ایسے, یہ اپنی مرضی ہے بھائی. بالکل ایسے, وہ کام میں ہی اتنے مگن ہیں, وہ اپنے کام کے ساتھ خالص ہے, وہ اپنے کام کے ساتھ خالص ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے کام کو, ان کے پاس وقت نہیں ہے تنقید کرنے کو. اس وجہ سے جہاں پہ کام ہو تنقید وہیں پہ ہے, وہ اختلافات وہیں پہ ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین متین کو سمجھنے, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, علماء کے ساتھ پیار محبت عطا فرمائے, اتفاق عطا فرمائے, ان کے ساتھ شانہ بشانہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات چل رہی تھی کہ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے, کچھ ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ ہمارے گھروں میں سکون, ہمارے گھروں کی جو بے سکونی ہے, دل کی جو بے سکونی ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے. ایک گزارش کرتا چلا جاؤں کہ وظیفہ دیا کیوں جاتا ہے, ورد کرنے کے لیے دیا کیوں جاتا ہے, اس کی کثرت کیوں کہی جاتی ہے. فقط ایک یہی مقصد ہوتا ہے کہ ان کا رابطہ, جو ناظرین ہیں, کالرز ہیں, ان کا رابطہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط کر دیا جائے. وظیفہ اس لیے بتایا جاتا ہے جب اس کی کثرت کریں گے تو رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گے. جب رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گے, جو پریشانیاں ہیں, جو دکھ ہیں, تکلیف, ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. فقط ایک ہی رستہ ہے یہاں سے نکلنے کا, ان پریشانیوں سے, ان دکھوں سے نکلنے کا, ان بیماریوں سے نکلنے کا, کہ اپنا رابطہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط کر لیا جائے, کہ اپنا رابطہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ مضبوط کر لیا جائے. کس طرح مضبوط کیا جائے؟ جو ٹھیک شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے والے علماء ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں, ان کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیں, ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیں. اللہ پاک ان کے پاس آنے جانے کے صدقے سے, ان کی محفلیں اختیار کرنے کے صدقے سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا, اولاد کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. اولاد کے حوالے سے آج کل بہت ہی دیکھا جاتا ہے کہ والدین پریشان ہوتے ہیں. تو عمومی وجہ کیا ہے کہ والدین کی توجہ نہ ہونا, ان کی گیدرنگ کی طرف, ان کی سراؤنڈنگ کی طرف, ان کا فرینڈ زون کیسا ہے, والدین عموماً نہیں دیکھتے, جس وجہ سے اولاد جو ہے وہ بچپن میں ہی جب ہاتھوں سے نکل جائے تو جوانی میں پریشان تو ہوتے ہیں والدین جب اولاد جوان ہو جائے, لیکن اس وقت وہ موقع نہیں پچھتاوے کا, بالکل, کیونکہ اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے, بلکہ میں سب سے پہلے ایک شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ کا آپ کا فرمان سناتا چلا جاؤں کہ آپ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ میری اولاد کا دل نرم ہو, میری اولاد میری فرما بردار ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ دن رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجے. بریک ہمیں اصل میں یہاں لینی ہے کا وقفہ ہے, اور بریک کے بعد واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مزید کنٹینیو کیجیے. پروگرام دیکھتے رہیے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا.
خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ بریک پہ جانے سے پہلے قبلہ علامہ قاسم رسول صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور آپ کی رہنمائی کر رہے تھے، اور حدیث پاک آپ ایک بیان کرنے لگے تھے، اور یقیناً اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے مزید انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ اور علامہ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ جو واٹس ایپ پہ کچھ سوال آتے ہیں جو خط کے ذریعے رزق کی برکت کے لیے بھائی نے پوچھا تھا، تو بلکہ یہ تو کامن ایک کویسچن رہا ہے لوگوں کا رزق کی برکت کے لیے، تو آج بڑا بہترین ایک عمل ہم آپ سے عرض کرنے لگے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کی یہ روحانی کیفیات اور روحانی گھڑیاں ہیں، اس میں جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کے گناہ بھی بخش دیتی ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں رزق وافر مقدار میں ملے، کثرت سے ملے، تو ہمیں استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور ایک استغفار کی ایک تسبیح روزانہ آپ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، ساتھ میں استغفر اللہ العظیم، آپ استغفر اللہ استغفار کی ایک تسبیح روزانہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے گناہ بھی بخشے جائیں گے اور آپ کے رزق میں بھی بے پناہ برکتیں ہوں گی، اور اس سے انسان کا جو دل ہے وہ نرم بھی ہوتا ہے اور اللہ کی محبت کا، اللہ کی معرفت کا جو نور ہے وہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ظاہر کو بھی بدلیں، اپنے باطن کو بھی بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے خیالات کو بدلیں، اپنی نیتوں کو بدلیں۔ دیکھیں نیت جب انسان کی اچھی ہوتی ہے تو انسان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے اور وہ ارادہ اچھا ہوتا ہے، ارادے کے بعد انسان جو عملی شکل اس کو دینا چاہتا ہے اس میں بھی برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی سوچوں کو تازہ رکھیں، اپنی سوچوں کو توانا رکھیں، اپنی نیت کو اچھا کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت المومن جو ہے خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں کہ اچھی نیت کا اجر آپ کو اچھا ملتا ہے۔ تو نیتوں کا جو دار و مدار ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، یہ انسان کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی سوچوں کو پاکیزہ کریں، اپنے خیالات کو بہتر کریں، اور ان پر نور گھڑیوں میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ کریم کی ذات کرم فرمائے گی اور آپ کے رزق میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور جتنا آپ رزق چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ محنت کریں، تگ و دو کریں، جہد مسلسل کریں، ساتھ میں آپ توبہ استغفار کریں۔ جب ان چیزوں کو ملائیں گے تو آپ کے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کالر ہیں جی، ایک شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہلو ہلو السلام علیکم، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کیجئے گا۔ ہلو جی جی، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، آپ میرے بھائی سوال کریں، سوال بتائیں کیا سوال ہے۔ چلیں جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی جی، دوبارہ آپ کی کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور بات کریں گے، جو بھی آپ کا سوال، جو آپ کا مسئلہ ہوگا وہ ضرور سنا جائے گا انشاءاللہ۔ جی قبلہ علامہ قاسم رسول صاحب، آپ کنٹینیو کیجئے گا اپنے گفتگو۔ جی بالکل، قبلہ علامہ صاحب جس طرح استغفار کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ اس مہینے میں ہمیں جہاں رمضان المبارک کا مہینہ قریب تر ہے، استغفار کرتے ہوئے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار، ندامت کا اظہار، آج انکساری کے ساتھ یہ عمل کیا جائے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہوا جائے اور گناہوں پر معافی طلب کی جائے، تاکہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ صحیح معنوں میں خوشی و خضوع کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات کرتے ہوئے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے، سب سے پہلے اول تو یہ کہ والدین کی خدمت کرتے ہوئے یہ رمضان مبارک کا مہینہ، بلکہ تمام ہی مہینے اسی طرح گزار دیں۔ جس طرح بات ہو رہی تھی استغفار کی، سوال اب ایک یہ بھی ہے کہ اکثر ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، پتہ نہیں رب میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا یا نہیں۔
میں اپنی یوتھ سے گزارش کرنا چاہوں گا، جو ایج فیلوز ہیں، کہ ذہن میں خیال آتا ہے گناہ بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں میرا رب میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا نہیں، زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے۔ حدیث مبارکہ میں سنا دیتا ہوں، یقیناً دل میں ایک استغفار کی کرن جاگے گی کہ رب تعالیٰ یقیناً ہماری توبہ کو قبول کرے گا، یقیناً ہمارے استغفار کو قبول کرے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخاطئین التوابون۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ یہاں پہ تمام بنی آدم کا ذکر کیا گیا، اور لوگوں میں بہتر خطا کار وہ ہے جو خطا سرزد ہو جانے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے تائب ہو جائے۔ اس وجہ سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے، کرنا کیا ہے؟ استغفار۔ رستہ بتا دیا ہے، استغفار کی جائے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے شکایت کی، عرض کرتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر گزارش کی کہ کاروبار نہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، استغفار کیا کرو۔ اسی طرح 3-4 لوگ آئے، سبھی نے اپنا اپنا مسئلہ ذکر کیا، آپ نے سبھی کو فرمایا استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھے ایک شخص نے عرض کیا کہ حسن بصری علیہ رحمہ، آپ نے 4 لوگوں کو ایک ہی بات کی استغفار کیا کرے، آخر کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نہیں سنی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ رب تعالیٰ کے حضور استغفار کرو، وہ تمہاری توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے۔ کالر ہے جی، ایک بات کرتے ہیں پھر مزید کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر جی، کی حال ہے؟ الحمدللہ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ سر رشید گل کر رہا ہوں کاڑے تو۔ جی بھائی بتائیے۔ اچھا سر، مسئلہ ہے کہ میرے بیاہ ہوئے کو 15 سال ہو گیا۔ اچھا جی۔ تے اولاد نہیں ہوئی، پھر میں دوسرا بیاہ کر لیا، 3-4 سال انہوں بھی ہو گئے، اتنے بھی اولاد نہیں ہوئی، تو من دسو میں کی کرا اتنے؟ اچھا ٹھیک، کیا سے سارے کلیئر ہے؟ چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھیے آپ، اولاد کا مسئلہ ہے جو بھائی صاحب نے بتایا ہے، 10-15 سال والی من شادی کو آپ نے بتایا ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ باقی اللہ کچھ رہنمائی توصیل۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے ہم عرض گزار ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کا کرم فرمائے، آپ علیہ السلام کے صدقے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ دیکھیں شادی کے بعد انسان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کو اولاد ملے۔ اب دیکھیں پہلے جب شادی نہیں ہوتی تو شادی کی ٹینشن ہوتی ہے کہ شادی نہیں ہو رہی، جب شادی ہو جائے پھر اولاد نہ ہو، پھر یہ اگلی ٹینشن ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، اور یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی کرے۔ سورہ مریم کی تلاوت جو ہے نا آپ کی مسز کریں، معمول بنائیں سورہ مریم کی تلاوت کا۔ اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں، ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کروائیں، اور آپ تعویذ نقش بھی منگوا لیں، اللہ پاک کرم فرما دیں گے اور انشاءاللہ آپ کی اولاد ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ دیکھیں گے جی ہم کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم، بہت آہستہ آپ کی آواز آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کی آواز ہم تک بالکل ٹھیک پہنچ رہی ہے، آپ سوال کیجئے گا۔ میرا بیٹا ہے جی، پوتا ہے جی جی، نام ہے اس کا لقمان ٹھیک ہے جی۔ وہ جو بھی چیز یاد کرتا ہے فوراً اس کو بھول جاتی ہے، اور ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا ضدی بھی ہے، ذرا ضد کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا۔ عمر کتنی ہے اس کی؟ اس کی 16 سال۔ ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، جو آپ نے بچے کے لیے سوال کیا ہے، جو بھی وہ یاد کرتا ہے، اور دوسرا مطلب آپ نے بتایا مسائل اس کے حوالے سے۔ علامہ قاسم رسول صاحب سے گزارش کریں گے آپ تفصیل میں رہنمائی کریں گے۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، وہ بھائی بذات خود اس کی پابندی کریں، کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرما دیں گے۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ الم نشرح لک صدرک، قرآن پاک کی صورت ہے 30ویں پارے کی، الم نشرح لک صدرک، وہ بچہ بذات خود اس کی تلاوت کرے، اول آخر ایک ایک تسبیح درود پاک کے ساتھ، نماز فجر کے بعد بھی، نماز عشاء کے بعد بھی،
پانی میں دم کرنے کے بعد اس پانی کو پی لے، اس پانی کو استعمال کر لیں انشاءاللہ یہ جو آپ نے بتایا کہ جو چیز یاد ہو جاتی ہے پھر بھول جاتی ہے، تو اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے سے فرائض کی پہلے پابندی پھر وظائف کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرما دے گا۔ جزاک اللہ جی۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی میری بہن، جو آپ نے سوال کیا بچے کے لیے، اللہ کریم مہربانی کرے، انشاءاللہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ وظائف کیجیے گا، اس کے بعد بتائیے گا دوبارہ سے، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ دیکھیں گے کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹی وی کا والیوم آپ ذرا بند کر دیں پلیز۔ جی سر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں نا پریشانی بہت زیادہ رہتی ہے، اور مالی پریشانی تو بہت زیادہ ہے۔ تو میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ نا بہت زیادہ سست رہتا ہے، نہ اس کا اٹھنے کو دل کرتا ہے، نہ مطلب کچھ بھی نہیں کرتا، کہنا بھی نہیں مانتا، تو کسی کام کی طرف نہیں توجہ دیتا۔ تو بس اس سلسلے میں نے پوچھنا تھا کہ کوئی ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کریں۔ اچھا، چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ کیا نام بتایا جی؟ حماد حیدر ہے، بھائی کا نام حماد حیدر ہے۔ ہلو، چلے میری بہن، میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا ٹی وی کا والیوم آپ پلیز بند کر دیں، بہرحال آپ نے وہ بند نہیں کیا۔ سوال پھر بھی آپ کا ہم تک بہت مشکل سے خیر لیکن پہنچ گیا ہے۔ بچے کے حوالے سے بھی آپ نے سوال کیا، گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی آپ نے سوال کیا، مالی حوالے سے بھی آپ نے بتایا، تو انشاءاللہ آپ کی تفصیل رہنمائی خدمت۔ اللہ کریم آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ مالی جو پرابلمز ہیں، جو مسائل میں آپ الجھے ہیں، اور اس ماحول کے اندر کووڈ-19 کے اس ماحول کے اندر ہر شخص جو نا اس سے متاثر ہو چکا ہے، اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے باہر نکالے اور زندگی معمول کے مطابق واپس لوٹ آئے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے میری بہن ایسا کرنا ہے 100 ٹائمز قل هو اللہ، سورہ اخلاص کی تلاوت روزانہ گھر میں 100 دفعہ آپ نے کرنی ہے، 100 ٹائمز اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے سورہ اخلاص کی تلاوت کا آپ معمول بنائیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کے خاص کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی عنایتوں سے انشاءاللہ تعالی آپ کے مالی پرابلم دور ہو جائے گی، اور آپ کا جو بھائی ہے انشاءاللہ وہ بھی چستی کا مظاہرہ کرے گا، سستی اس کی ذات سے انشاءاللہ تعالی نکل جائے گی۔ 100 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کوئی بھی شخص گھر میں کر لے، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ ہیں جی کالر، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی، میں مسز ملک بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے گا۔ بھائی ایکچولی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری مطلب یہ پچھلے نا 2-3 سال سے میرا لگاتار اس طرح سے 2 بار مس کیریج ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری مطلب فرسٹ جو پریگنینسی ہے وہ 44 کی ایج میں ہوئی تھی، تو وہ اب دونوں بار میرا 44 پھر 45، تو اس طرح سے پریگنینسی میری آگے نہیں چلی۔ اب اس کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے اب فی الحال تو کوئی گڈ نیوز نہیں ہے، تو کوئی دعا کوئی وظیفہ کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جتنے آسانی کر دے، میں بھی ماں بن جاؤں۔ آمین 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 انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے جی میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اللہ کریم اپنا خاص کرم، اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ۔ ہم دعا گو رہیں گے پروگرام کے لاسٹ میں بھی، جب دعا ہوگی تو یقیناً آپ کے لیے بھی اور آپ سمجھ جتنے بھی ہماری مائیں اور گھر والے جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ کریم ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، ہماری دعا انشاءاللہ۔ تو 3 دفعہ مس کیریج ان کا ہوا ہے، اور اس کے بعد ظاہر پریشانی بھی ہو جاتی ہے پھر، اور ٹینشن بھی، اس کے ساتھ ساتھ ٹینشن اور پریشانی سے بھی انسان کا دل و دماغ جو ہے وہ درست نہیں رہتا ہے۔ تو علامہ صاحب آپ کچھ وقت صاحب اپنا قاسم رسول صاحب رہنمائی کرتے ہوئے جواب ان تک پہنچائیے گا۔ جی بالکل، دعا گو ہیں، اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ یقیناً آپ بھی دعا کرتی ہوں گی، التجا کرتی ہوں گی، کرنی بھی چاہیے، کیونکہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء نے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد طلب کرنے کے لیے دعا کی، پھر اولاد کے فرمانبردار ہونے کی دعا کی۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ بہن صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 4 تسبیحیں کم از کم
استغفار کی، استغفراللہ کی اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، یا جتنا آسانی کے ساتھ استغفار کر سکے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد. ویسے تو پورے دن میں کرنا چاہیے، لیکن استغفراللہ کی تسبیح نماز فجر کے بعد آپ نے لازمی کرنی ہے جس طرح بتا دیا ہے. اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے، یہ بھی 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. آپ خود بھی کریں، آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی کہیں، یہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی یہ دلی نیک تمنا کو، حاجت کو پورا فرما دے گا. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی. جواب آپ تک پہنچ گیا جی میری بہن، جو آپ نے سوال کیا ہے اپنے لیے، مطلب اولاد کے لیے حوالے سے. تو باقی انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کرے، ہم دعا بھی کریں گے. اور جو ہمارے کالرز ہیں، غالباً ابھی یہ کال تھی، بتایا جا رہا تھا، اور لاہور والے مطلب جو ہمارے احباب ہیں ان کے لیے کچھ تعویذات کے حوالے سے غالباً شاید لوگ پوچھ رہے تھے. تو ان کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہمارے لاہور کے رہنے والے ہیں یا ارد گرد سے رہنے والے ہیں، وہ آسانی سے جو آ سکتے ہیں، وہ پروگرام کے دوران اس وقت میں رہتے ہوئے آپ رابطہ کر کے ضرور آ سکتے ہیں. آپ تک انشاءاللہ جو بھی تعویذات ہوں گے یا جو کچھ بھی آپ کے حق میں آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ. اور نمبرز بھی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ سیاست کی جا سکتی ہے. بالکل انشاءاللہ جی بالکل. اللہ پاک کرم فرمائے، آج بھی ایک خاتون آئی تھی، اور اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں اور دعا ہی دے سکتے ہیں. وہ دعا بھی دی ہے، ان کو تعویذات بھی دی ہیں. باقی شفا اللہ کی ذات نے عطا فرمانی ہے، کرم اللہ کی ذات نے کرنا ہے، کام اس ذات نے کرنا ہے. ہمارا کام ہے کہ حجت تمام کرنا، مگر اصل میں سارے کام ہونے ہیں وہ اللہ رب العزت کی رضا، اس کی منشا اور اس کی خوشنودی سے ہی سارے کام اپنے انتہا کو پہنچتے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے، آپ لوگوں کی چاہت بھی ہوتی ہے ملاقات کی، اور جو ہو سکتا ہے کہ ٹائم لمٹ میں رہتے ہوئے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، معاملات بھی سنے جاتے ہیں. بس اللہ پاک کی بارگاہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا سب کی پریشانیاں دور فرما. اور سچی بات ہے، اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ آپ کی خدمت کا جو جذبہ ہے، یہ اولیاء صالحین کا طریق ہے. ہم تو اس طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں. ہماری تو نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی اوقات ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے. ہم بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اس چیز کا ہمیں مان ہے کہ اللہ نے ہمیں اولیاء صالحین کی محبت کے راستے میں رکھا ہے، اور ان کی محبت میں ہی انسان کو مقام بھی ملتا ہے، انسان کو شفا بھی ملتی ہے، انسان کے بگڑے کام بھی سنور جاتے ہیں. تو عقیدت و محبت جو جتنی رکھتا ہے اس کو اتنا ایک فیض بھی ملتا ہے، اس کے معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، درود و سلام کو زندگی کا حصہ بنائیں. جب درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات، ایک کالر تھے سلطانی صاحب، وہ تھے سندھ سے آئی تھنک، وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ درود پاک پڑھنا آپ چھوڑ دیں، آپ جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا کہ ایسے لوگ جب آپ کو سوسائٹی میں ملیں گے جو کہیں گے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیں. اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی ذات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت کریمہ ماہ شعبان میں نازل ہوئی، اس لیے میرے آقا نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اور آیت درود و سلام بھی شعبان میں نازل ہوئی، اور اللہ اور اس کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اہل ایمان کو حکم ہے کہ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجو. تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھیں. یہ سارے مسائل کا، ساری پرابلمز کا واحد حل جو ہے نماز اور درود و سلام ہے. باقی ہم نام کے حساب سے معاملات چلتے رہتے ہیں. جزاک اللہ. کالر السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے اپنے ہسبینڈ کا حساب لگوانا ہے. نام بتائیے ان کا. سے ساجد علی. اچھا جی، کیا مسئلہ ہے؟ دسمبر سے لے کے اب تک ہم کو جاب کے لیے گئے تو پہلے دن میں ہی نا وہ سارا ان کا اسکن اور بازو ہاتھ پاؤں جل گئے. اس کے بعد پھر فیبرری میں آ کے اب ذرا کچھ بہتری ہوئی ہے وہ جلے ہوئے کی. اب ان کا نا ایسٹما کا اتنا زبردست اٹیک ہوا ہے. ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لنگس میں نا ان کے کچھ چھوڑے سے زخم آ گئے ہیں. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں کبھی اور تو کسی سے ہم نہیں پوچھ سکتے، آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد پھر آپ سے ہی مجھے لگا کہ میں کچھ تھوڑا سا آئیڈیا لے لوں کہ کیا ہو سکتا ہے.
اچھا ابھی میری بہن آپ یہ بتائیں کہ ابھی ان کا جو ایشو ہے وہ لنگس کا ایشو ہے؟ جی لنگس کا ہی ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آتی، نڈھال ہوئے رہتے ہیں اور سارا دن چکر آنا، مسلس جو ہیں یہ بہت کھچے رہتے ہیں، نڈھال ہوئے رہتے ہیں۔ ان کی ایج کیا ہے جی؟ ان کی عمر بتائیے گا۔ 50+۔ سوری 50+؟ جی اچھا ٹھیک۔ اچھا جی، چلیں ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے یقیناً، اور رہنمائی بھی کرتے ہیں اس حوالے سے۔ مسئلہ تو ظاہر ہے جو آپ نے بتایا، جس طرح آپ نے بیان کیا ہے، اور 50+ آپ نے کہا کہ ان کی ایج ہے، تو اتنے عرصے سے دسمبر سے لے کے اب تک، پھر اس کے بعد اب آپ نے کہا کہ لنگس کا ان کا جو ایشو ہے، تو ظاہر ہے ٹریٹمنٹ آپ لوگ بھی کرواتے ہوں گے، اس کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو مکمل دیکھا جائے کہ لنگس کا اگر ایشو ہے تو وہ کیا ایشو ہے اور اس کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے۔ باقی روحانی طور پہ تو انشاءاللہ ہم رہنمائی کر ہی دیں گے، بتا ہی دیں گے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو میڈیکلی ٹریٹمنٹ کی بہت خاص ساتھ میں ضروری ہے سارے معاملات۔ تو بہرحال باقی انشاءاللہ قبلہ وقاص صاحب نے بھی پہلے بتایا، اور میں علامہ قاسم رسول صاحب سے گزارش کروں گا کہ بہن کے شوہر کے حوالے سے رہنمائی ذرا فرمائیے گا۔ جی بالکل، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، شفائے کلی عطا فرمائے۔ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے جس طرح قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ لازمی چیک اپ کروائیں، اس چیک اپ کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو لازمی یوز کریں، لازمی استعمال کریں ان دوائیوں کو۔ دعا گو یقیناً ہم سبھی کالرز کے لیے ہیں، آج کے پروگرام میں بھی خصوصی طور پہ ان کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ ان کا حسب توفیق صدقہ لازمی دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ صلاۃ و صوم کا خیال رکھیں، اگر تو بذات خود وہ یہ تلاوت کر سکیں تو بہت بہتر ہے، اگر نہ کر سکیں تو آپ نے کال کی ہے، آپ اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد پانی میں دم کر کے انہیں پلا دیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر ایک تسبیح درود پاک کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، پانی میں دم کر کے آپ اپنے ہسبینڈ کو پلا دیں۔ اسی طرح نماز عشاء کو جب آپ ادا کر لیں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی بھی 41 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اول آخر ایک تسبیح کے ساتھ۔ بات ہے یقین کی، یقین کامل کے ساتھ آپ تلاوت کریں کہ رب تعالیٰ کی لاریب کتاب کی تلاوت کر رہی ہیں، پانی میں دم کر کے اپنے ہسبینڈ کو پلا دیں، حسب توفیق صدقہ لازمی دیں، فرائض پھر وظائف کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ جواب پہنچ گئے جی آپ تک جی قبلہ۔ 53-4 ایئرس کوئی بہت بڑی ایج نہیں ہے، اور مگر پرابلم ہو جائے تو 30-35 سال کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے، اور اس لیے جو نا موجودہ حالات میں ناظرین سے ہم یہ بھی اپنے پلیٹ فارم سے کہنا چاہیں گے کہ حکومتی جو SOPs ہیں اس پر خودارہ عمل کریں، اور جو بھی کہا جاتا ہے ہدایات کے لیے، احتیاط کے لیے، کووڈ-19 سے بچنے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بھی اپنے عمل میں لے کر آئیں، اور جو ماسک کا استعمال ہے اور جو چیزیں ہیں ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ہے یہ لازمی کریں، اور کیئر کریں، احتیاط کریں، ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں۔ جب یہ چیزیں ساری ملتی ہیں تو اللہ کی ذات کرم نوازی فرما دیتی ہے، تو لنگس یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اگر یہ انسان کے جو نا ڈسٹرائے ہونے کی طرف آ جائیں تو مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی جیسے آپ نے بتایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے کہا کہ دسمبر سے وہ بیمار ہیں اور اس کے بعد آپ ان کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں سارے معاملات کو، تو اب آ کے لنگس کا ایشو ہے، تو پھر لنگس بھی کووڈ سے اٹیچ کی ہی ساری چیزیں اس کی مطلب سمٹمس میں ہوتا ہے، تو کچھ پریشانی اس لیے بھی آپ کے لیے بن سکتی ہے کہ آپ باہر جائیں اور ٹریٹمنٹ کہاں ہو کہاں نہیں ہو، تو اس کو آپ تھوڑا سا خود بھی سیریس ہو کے دیکھیں سارے معاملے کو۔ باقی تو انشاءاللہ علامہ قاسم رسول صاحب نے بھی بتایا، علامہ وقاص صاحب بھی رہنمائی کر رہے ہیں اس حوالے سے، وظائف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ، اور درود پاک کے ساتھ ساتھ اول آخر، اور نماز کی پابندی ہو سکے تو وہ آپ کے شوہر ضرور کریں۔ میں ابھی اس پروگرام کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے ایک وظیفہ بھی ہے، جی جی، احتیاط پہلے ہے، ماشاءاللہ، فرسٹ آف آل ٹیک کیئر یور سیلف، اپنی احتیاط لازمی کریں، اور احتیاط کریں ان ایوری پوائنٹ آف ویو، جو انسانی جو فزیکل جو معاملات ہیں آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں آپ وہ کیئر کریں، ساتھ میں جو وظیفہ ہے کووڈ-19 کے حوالے سے میں وہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی شخصیت حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ جو کہ ایک وظیفہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس کو آپ کیا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں آپ کریں تو یہ بہترین اس کے نتائج سامنے ہوں گے۔ 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے، 100 دفعہ
سورہ فاتحہ روزانہ پڑھیں. اگر 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو 40 ٹائم 40 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیں. کووڈ-19 کے حوالے سے میں اس وقت چاہوں گا تمام ناظرین، ہماری بہنیں، بھائی، دوست، احباب، بزرگ، جوان، کم از کم 40 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 100 دفعہ سورہ فاتحہ روزانہ پڑھیں. پڑھ کے اپنے پہ 3 پھونکے مار لیں، اور آپ کے بچے یا آپ کے اور بھی لوگ ہیں پڑھنے کے بعد ان پہ بھی آپ 3 دفعہ پھونک مار لیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کووڈ-19 سے بھی بچاؤ ہوگا، مگر احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے. ان میں آپ نے نیگلیجنس نہیں دکھانی، کچھ بھی غفلت نہیں دکھانی. آپ نے اس پہ عمل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ 40 مرتبہ یا 100 ٹائمز آپ پڑھیں. پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیں، اپنوں پہ دم کر لیں، بچوں پہ، بڑوں پہ. انشاءاللہ تعالیٰ کووڈ-19 سے آپ لوگوں کو نجات ملے گی. اور دعا بھی کریں اللہ کریم، جو 3rd ویو پاکستان میں پھیل چکی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اللہ پاک تمام مریضوں کو بھی انشاءاللہ شفا عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیں اور اپنے پاکستان کا بھی خیال رکھیں. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. سورہ فاتحہ یہ سورہ شفا بھی ہے، اس لیے 40 مرتبہ یا 100 دفعہ اس کو لازمی پڑھیں. آج سے اس کا عمل کا آغاز کر لیں اور حسب توفیق اپنا صدقہ بھی ادا کریں. یہ تمام ناظرین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، تمام ناظرین اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. سبھی اس وظیفے کو کیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات آپ کو ملیں گے کہ آپ کو شفا ملے گی. آمین آمین. جزاک اللہ جی. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ. اور ویسے ہی جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے وضاحت کی اور تفصیل کے ساتھ بتایا، ظاہر ہے کہ صرف کیا دینا 3rd ویو ہے تو چلتے چلتے کووڈ-19 سے بچنے کا وظیفہ بتا دیا کہ اس پہ ہم عمل کر لیں احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ وہ عمل ہوگا ساتھ میں جب روحانی طور پہ چیزیں ہوں گی تو کرم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. صرف کہہ دینے سے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، یا ہر چیز اپنی گورنمنٹ پہ اور اپنے اداروں پہ یا اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ انسان ڈال دیتا ہے. تو خدا را اپنے آپ کا بھی خیال کیجئے، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال کیجئے، احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کرتے ہوئے اپنے زندگی کے سارے معاملات کو دیکھیے گا، کیونکہ آگے رمضان شریف آنے والا ہے. خیر و عافیت سے انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم رمضان شریف کو ویلکم، اس کا استقبال کر سکیں. اور جو استقبال رمضان کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح آپ نے اور جس طرح آپ کے حکم پر، آپ کی تعلیمات پر انشاءاللہ ہم بھی عمل کرتے ہوئے عزت آبرو کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کر سکیں. سلطانی صاحب، میں اختتام کی جانب پروگرام ہمارا بڑھ رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آئرلینڈ میں ہمارے بہت ہی قابل دوست اور عالمی مبلغ اسلام علامہ شیخ ڈاکٹر محمد عمر القادری صاحب کے والد گرامی چند دن پہلے ان کی وفات ہوئی. ہم ان سے تعزیت کرتے ہیں. اور ان کے جو والد گرامی مرحوم خود ماشاءاللہ بہت بڑے جید عالم تھے، علامہ مہر علی قادری رحمۃ اللہ علیہ. اور ہم ناظرین دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں اللہ کریم علامہ ڈاکٹر عمر القادری صاحب کے والد گرامی کی بخشش فرما کے درجات بلند فرمائے، اور ڈاکٹر محمد عمر القادری صاحب اور آپ کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین آمین. آپ نے بھی کچھ یاد کروا دیا. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہمارے بھائی حمزہ صاحب، بھائی حمزہ جو ہے وہ باب العلم کے نام سے ماشاءاللہ وہ ایک پیج ماشاءاللہ بہت فیس بک پہ چلاتے ہیں. ان کے بھی والد گرامی کووڈ میں ہیں اور بہت سویر ان کی کچھ پوزیشن ہے. ان کے لیے بھی دعا انشاءاللہ ہوگی. اللہ کریم ان کو بھی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں انشاءاللہ. آئیے ہم دعا کے جانے بڑھتے ہیں. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہماری ہوتی رہے گی. حضرت علامہ قاسم رسول صاحب کی آمد کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور آپ آتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. قبلہ علامہ وقاص علی خالد صاحب کا بھی بہت شکریہ. آخر میں آپ دعا فرمائیے اور تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے، اور ہم آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما. میرے مولا جو اس دعا میں شامل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دوست احباب بزرگ جوان اس دعا میں شامل ہیں، میرے مولا جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں خلاصی عطا فرما. جو تنگ دست ہے میرے مولا خوشحالی عطا فرما. جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہے میرے مولا ان کو شفا کاملہ عطا فرما. یا رب العالمین، جو کووڈ-19 کی زد میں آ چکے ہیں ان تمام کو صحت و تندرستی و شفا عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو کووڈ-19 اور دیگر بیماریوں سے محفوظ فرما. یا رب العالمین، جن کے اپنے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. جن کے والدین حیات ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا. یا رب العالمین، آئرلینڈ میں مقیم ہمارے دوست علامہ ڈاکٹر عمر القادری صاحب کے والد گرامی علامہ مہر علی قادری رحمۃ اللہ علیہ جہان فانی سے کوچ کر کے میرے مولا ان کی بخشش فرما کے درجات بلند فرما. اور علامہ ڈاکٹر عمر القادری اور آپ کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرما. میرے مولا
बाबुल इल्म के रूह रवां मोहम्मद हमज़ा नुशाही कादरी भाई के वालिद ग्रामी जो बीमार हैं, या रब्बल आलमीन हमज़ा नुशाही साहब ने सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बड़ा जिक्र किया, बड़ा आपने काम किया। सईदा पाक के तोफ़ैल मेरे मौला हमज़ा नुशाही साहब के वालिद ग्रामी को सेहत व तंदरुस्ती शिफा अता फरमा या रब्बल आलमीन। और भी जितने लोगों ने दुआ के लिए हमें कहा है या रब्बल आलमीन, जिस तरह बहन ने कॉल की है, उनके शोहर जो कि बहुत फिर जो कि मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं, लंग्स की प्रॉब्लम है, मेरे मौला उनको भी शिफा अता फरमा या रब्बल आलमीन। कल भी भाइयों ने बहनों ने कॉल्स की हैं, जिन्होंने जिस हवाले से कहा मेरे मौला उनको तंदरुस्ती शिफा कामिल अता फरमा या रब्बल आलमीन। जो बीमार हैं बीमारों को शिफा कामिल अता फरमा, जो तंग दस्त हैं खुशहाली अता फरमा, सबके रिज़्क़ करीम में वसअतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा, सबको वाफिर रिज़्क़ अता फरमा मेरे मौला। जिसका भी जो काम है, कारोबार करते हैं, हालात बड़े अजीब हो चुके हैं, हालात की बड़ी तंगी है मेरे मौला, ख़ज़ाना गैब से मदद फरमा, सबके काम में, इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा या रब्बल आलमीन। जो मेरी बहनें भाई रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, बंदिशों का शिकार हो चुके हैं मेरे मौला, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा मेरे मौला। जिनके पास औलाद नहीं उनको औलाद अता फरमा, जिन्हें औलाद दी है वालिदैन का फरमा बरदार बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।